अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 11 जून 2025 और बुध के दिन की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब हम 12 जून 2025 और जुमेरात की सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों को पाकिस्तानी सियासत का जो ड्रामा है और जो दिलचस्प हालात हैं, उन्हें देख के मुझे एक बार फिर ये लगता है कि मैं पाकिस्तानी सियासत का एक छोटा-सा नजूमी हूँ। बिकॉज़ मैंने पहले ही कह दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब छुट्टी पे चले जाएँगे, वही हुआ, जज साहब गुम हो गए। इमरान खान और बुशरा बीबी की अल-कादर ट्रस्ट केस जो है, उसकी समाअत ना हो सकी और इस मौके पे इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के साथ और बहुत से लोगों के साथ खड़े होके एक बहुत ही तेज़ व तुंद गुस्से की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गुस्सा भी था, जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी थी, जिसमें एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस भी थी। जब उन्होंने कहा कि असल में गद्दार इमरान खान के साथ वो हैं जो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ये खबरें देने लग जाते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन है और वो दरहकीकत एक तहरीक और एक प्रोटेस्ट का रास्ता जो है वो रोकना चाहते हैं। इसके साथ ही पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुल के अमेरिका में होने वाली जो प्रोटेस्ट और एहतजाज है 14 जून का, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से जो की फिगर्स हैं दुनिया भर में, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे पाकिस्तान का जो मिलिट्री रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, उसको तक़वियत मिलती है। जब हम देखते हैं कि सेंटकॉम के हेड जनरल माइकल कुरेला जो हैं, वो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पाकिस्तान की कितनी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ फेबुलस पार्टनरशिप उसने प्रोवाइड की है टेररिज्म के खिलाफ। एट द सेम टाइम एस कुमार जो हिंदुस्तानी ओरिजिन एकेडमिक हैं और जो नॉमिनेटेड हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी जो टेस्टिमनी है सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी में, उसकी उसकी भी एक टोन एंड टैनर में आपको एक फ़र्क नज़र आता है। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जब यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हेड के साथ खड़े होकर अपने कमेंट्स करते हैं दहशतगर्दी और पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ पर भी आपको एक कन्फ्यूजन जो है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की विज़ पाकिस्तान नज़र आती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान का जो रजीम है उसकी स्पेस में आपको इजाफा नज़र आता है। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट्स हैं वो कैलिफोर्निया से निकल के बहुत से और शहरों में फैल गई हैं और इलॉन मस्क जो है, उन्होंने आज के दिन में पब्लिकली रिग्रेट किया है ट्वीट करके कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ट्वीट करते हुए मैं बहुत दूर निकल गया। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैं क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा और रिमाइंड करवाऊंगा, अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, यूट्यूब ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें और जो मैंने व्हाट्सएप चैनल कायम किया है आपसे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रखने के लिए, उसे ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देखता हूँ और पिन ट्वीट पे भी देता हूँ। उससे अब 30,000 से ज़्यादा खासे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और ये हमारी खासी मदद करता है इस प्रोग्राम को आप तक लाने के लिए। मूविंग टू द सिचुएशन, अब आए हम कि क्या प्रेस टॉक हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की हमशीरा, उनके साथ अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पे सलमान सफ्दर साहब भी खासी खामोशी से खड़े थे। ज़ाहिर है इस मौके पे बेचारे क्या कहते बैरिस्टर सलमान सफ्दर। मैंने आपको कई दफ़ा बताया अपने वीलॉग्स में, पिछली दफ़ा भी बताया यही गुज़श्ता वीलॉग के अंदर, कि अदालतें जो हैं वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। अदालतें फंक्शन होती हैं किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स का। अगर अदालतों को सड़क से, लोगों से, माशरे से मदद ना मिले तो अदालतें बहुत कमज़ोर होती हैं। पाकिस्तान में खैर अदालती निज़ाम टोटली कोलैप्स कर चुका है, लेकिन अमेरिका में भी अगर अदालतों को अमेरिका के लोगों से मदद नहीं मिलेगी, अगर अमेरिका के लोग, यहाँ के ज़राए अबलाग, यहाँ का माशरा, यहाँ की सिविक सोसाइटीज़, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, बार एसोसिएशंस जो हैं, वो अदालतों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी, उनके साथ नहीं खड़ी होंगी, तो अदालतें अमेरिका की भी कमज़ोर हो जाएंगी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया इमिग्रेशन के हवाले से अदालतों को मसलसल अंडर प्रेशर लेकर आ रही है। बहरहाल ये एक बड़ा ब्रॉडर किस्म का सब्जेक्ट है। अब आप जैसा सुन चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो छुट्टी के ऊपर चले गए। अलीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इसका पता है, और अदालत के हालात ये थे कमज़ोरी के, अगली तारीख भी कोई वहाँ पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा था। इस हद तक कहा गया कि अदालतें इतनी बिजी हैं, जज साहिबान इतने बिजी हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है इमरान खान और बुशरा की अपील को सुनने के लिए। ताहम और इससे पहले जो खबरें थीं कि 18 जून की तारीख मिलेगी, वो भी ख़त्म हुई। बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रेशर डाल के अलीमा ये बताती हैं प्रेस टॉक में कि जब वो लोग धरना दे के वहाँ बैठ गए, वो मांगते रहे कि हमें टाइम चाहिए, हमें अगली तारीख चाहिए, तो 26 तारीख का फैसला हुआ है, 26 जून का, इमरान खान और बुशरा बीबी के केस को सुनने के लिए।
یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پریس ٹاک ہے جب علیمہ فرسٹریشن میں، کسی حد تک ہیلپلیسنس، کسی حد تک غصہ، جب وہ کہتی ہیں، تینوں ملے جلے جذبات ہیں، جب وہ کہتی ہیں کہ اصل غدار وہ ہیں، اصل دشمن وہ ہیں جو گھڑی گھڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ خبریں سنانے لگ جاتے ہیں کہ عمران خان کی بہت جلد رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور در حقیقت کے عمران خان کے حق میں نکلنے والی جو تحریک یا پروٹیسٹ موومنٹ ہے اسے ناکام اور کمزور بنانے کی یہ کوشش ہوتی۔ اب آپ ذہن پہ ڈالیں کہ وہ کون کون سے کی جرنلسٹ بھی ہیں، وہ کون کون سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بھی ہیں۔ جرنلسٹ کو تو چلے مارے گولی، وہ تو اپنا ایک انالیسس دے سکتے ہیں، ان کو ذرائع سے پتہ چلتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہ کون کون سے لیڈر ہیں جنہوں نے گزشتہ چند دنوں میں عمران خان کی رہائی کی خبریں آپ کو سنائی تھیں؟ ان میں بیرسٹر علی گوہر بھی ہیں، ایکٹنگ چیئرمین جو ہیں، جن کی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے درجن بھر اخباروں نے ہیڈ لائن لگائی تھی کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 11 جون 2025 کو متوقع ہے۔ اب یہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بھی بڑے انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی اس پریس کانفرنس میں، بیکاز اس پریس کانفرنس میں مطیع اللہ جان صاحب نے سوال پوچھا کہ شہباز گل صاحب نے، ڈاکٹر شہباز گل نے امریکہ میں آن بہاف آف پاکستان تحریک انصاف جو انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں جیسے برقی صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ان سب نے یہ کال دی ہوئی، بہت سے گروپس ہیں اس کال کے اندر، تو اس کو کیا پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کرتی ہے؟ یہ سوال اس لیے ضروری تھا کہ میرا خیال ہے کہ پہلے ایک فیک ویڈیو سامنے آ گئی جس میں بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ نکلیں 14 جون کی پروٹیسٹ کے لیے، پھر بیرسٹر گوہر نے ایکسپلین کیا کہ وہ اس پروٹیسٹ کو شاید سپورٹ نہیں کرتے، یا شاید انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے ان کی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ بیرسٹر گوہر تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف 14 جون کی پروٹیسٹ کو سپورٹ کرتی ہے؟ اب یہاں جو اب آپ اس پریس ٹاک کو اگر دیکھیں گے، اس کے کلپ کو دیکھیں گے، جو علیمہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی اپنی پریس کانفرنس ہے، پریس ٹاک ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو عمران خان کی اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے اس کا جواب نہیں دے سکتی، اور وہ یہ کہتے ہوئے بات شروع کرتی ہیں کہ امریکہ کے لوگ جو ہیں ان کا اپنا قانون ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ کی آزادی ہے، لاس اینجلس میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ نکل سکتے ہیں، یعنی وہ جو ایک کیٹیگورک بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے سپورٹ کرتی ہے، وہ اس طرح سے انہوں نے نہیں کہا ٹل این ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ کمز فرام علی امین گنڈاپور، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ بیرسٹر گوہر تو چیئرمین ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتے، اس پہ علی امین گنڈاپور نے اور علیمہ دونوں نے یہ کہا کہ نہیں، عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین ہے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف نے 14 جون 2025 کی جو پروٹیسٹ کال ہے اس کو اب کھل کے سپورٹ کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو علیمہ کی وہاں پہ ایک کنفیوژن ہے مومنٹری، جب تک وہ اس چیز پہ آتی ہیں کہ ہاں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ خالی کوئی علیمہ خان صاحبہ کی کنفیوژن نہیں ہے، اور یہ کوئی خالی پاکستان تحریک انصاف کی کنفیوژن نہیں ہے، پورے کا پورا جو پاکستانی ذہن ہے اس کی جو مینٹل اور پولیٹیکل انڈر ڈیولپمنٹ ہے، یہ اس کا عکاس ہے، کیونکہ پاکستان میں مسلسل یہ کامنٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان سے باہر اگر کوئی پروٹیسٹ ہوگی پاکستان کے حوالے سے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، آرمی چیف یا کوئی بھی ہو اگر پروٹیسٹ کریں گے کہ ہو خدا نہ خواستہ دشمن سے مل گئے، یہ بیسکلی ایک ذہنی طور پہ انڈر ڈیولپڈ، پولیٹیکلی انڈر ڈیولپڈ، انٹلیکچولی انڈر ڈیولپڈ مری ہوئی قوم کی سمٹمٹولوجی ہے، یہ اس کا سمٹم ہے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پروٹیسٹ جو ہے اس سے کوئی قوم کمزور نہیں ہوتی، ڈیموکریسی کی خاطر جو پروٹیسٹ ہوگی وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے وہ فیچر ہے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی انہوں نے مدد کی بڑے واشگاف الفاظ میں، آپ پریس کانفرنس دیکھیں، بہت مزے کی ہے وہ۔ اب اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی شام کو کیا کلاس لی گئی ہوگی، ان کو کس قسم کے میسیجز آئے ہوں گے، ان کو کہاں کہاں بلایا گیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور واز ناٹ سپوز ٹو کم سو اسٹرانگلی ان فیور آف علیمہ خان صاحبہ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جو پروٹیسٹ ہے 14 جون کی، اس کی جو اہمیت ہے واشنگٹن کے اندر وہ اب بہت بڑھ جاتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف ٹرائی اسٹیٹ ایریا سے، پہلے تو دیکھیے کہ ڈی سی میں بذات خود خاصی پاکستانی پاپولیشن پائی جاتی ہے، پھر دونوں اس کی جو نیبرنگ اسٹیٹ ہیں جس کو ٹرائی اسٹیٹ ایریا کہتے ہیں، میری لینڈ، ورجینیا، اور پھر واشنگٹن ڈی سی سے لے کے نیو یارک تک، اور واشنگٹن ڈی سی سے آگے اگر آپ ساؤتھ کی طرف جائیں تو بے تحاشا ایفلوئنٹ نہ صرف پاکستانی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں، یہ ایفلوئنٹ پاکستانی کمیونٹیز ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ایک بہت بڑی پروٹیسٹ آرگنائز کرتے ہیں جس میں چند ہزار لوگ، جیسے کہ ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے نیو یارک میں آرگنائز کی تھی کہ 4-5 ہزار لوگ اگر اس پروٹیسٹ میں آ جاتے ہیں
تو ایسی پروٹیسٹ بڑا اسٹرانگ میسج ہوگا ٹرمپ انتظامیہ کو، امریکن کانگریس کو، امریکن میڈیا کو، کہ پاکستانی لوگ جو ہیں اس موقع پہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جو امبریس کر رہے ہیں پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل عاصم منیر صاحب کو، یہ وہ ایک بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن اس پروٹیسٹ کے جو منتظمین ہیں، اس کے جو آرگنائزرز ہیں، ان کو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا کہ یہ پروٹیسٹ میں اگر سے چند ہزار لوگ آتے بھی ہیں، اور یہ پروٹیسٹ صرف ایک روایتی پروٹیسٹ ہے جس میں آدمی ہی آدمی ہے، جس میں لوگوں نے پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ خوفناک قسم کے نعرے مار رہے ہیں، تو کیا یہ زیادہ افیکٹو ہوگی، یا یہ تب زیادہ افیکٹو ہوگی اگر اس کے آرگنائزرز کوئی آؤٹ آف دا باکس قسم کی تھنکنگ کریں؟ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر میوزک بھی ہو، یہاں پہ یورپین امریکن سٹائل سے ڈرم بھی ہو، لوگوں نے مختلف قسم کے رنگا برنگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ان کے پلیکارڈ بہت انٹرسٹنگ ہوں، انہوں نے کوئی اپنے منہ کے اوپر ڈھاٹے باندھے ہوئے ہوں، اپنا منہ بند کیا ہوا ہو، اپنے آپ کو چینز کے ذریعے بند کیا ہوا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں لوگ اس وقت کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے انسانی حقوق، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ کس قسم کا ڈاکہ پڑا ہے۔ اگر لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ یورپ کی جو پروٹیسٹ ہوتی ہیں، امریکہ کی پروٹیسٹ ہوتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی پاکستانی کوشش کریں اور اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ یا اس طرح کے کسی اخبار کی ایک سٹوری اس کے اوپر چھپ جائے کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں پہ اکٹھے ہوئے، وہ تبھی ڈیپینڈ ہوگا جب زیادہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، تو اس کا ایک مورل امپیکٹ ہوگا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے، پاکستان کی ملٹری کے لیے، جنرل عاصم منیر کے لیے، اور خود پاکستان امریکہ کی کانگریس کے لیے۔ اچھا، اب دوسری سائڈ پہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انالیسس تو بروٹ ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری سائڈ سے کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ جو ہیں جنرل مائیکل کوریلا جو ہیں، وہ بہت ہی کھل کے پاکستان کی ملٹری کی سپورٹ میں اس وقت دیکھے گئے جب آرمڈ سروسز، ہاؤس کی آرمڈ سروسز، یعنی کانگریس کا جو لوور سیکشن ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی جو آرمڈ سروسز کمیٹی کی ان کی بریفنگ ہے، وہاں پر وہ ٹیسٹیمنی دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز بین اے فینومینل سپورٹ، پاکستان کا فینومینل رول ہے، یعنی ایکسیپشنل رول ہے ٹیررزم کے خلاف۔ اور مائیکل کوریلا یہ کہتے ہیں، مائیکل کوریلا آؤٹ گوئنگ سینٹ کام کے ہیڈ ہیں، ان کی جگہ بریڈ بروس کے سم تھنگ کوئی نئے جو ہیں وائس ایڈمرل جن کو اب ایڈمرل بنانا ہے وہ نامینیٹ ہو چکے ہیں، اب ان کی بھی صرف کنفرمیشن جو ہے رہتی ہے۔ بہرحال اس وقت مائیکل کوریلا ہی سینٹ کام کو ہیڈ کرتے ہیں، اور یہ بھی CNBC جو ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کا یہ کلیم ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، انہیں سینٹ کام نے انوائٹ کیا ہے ملٹری پریڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، لیکن اور کس کس کو انوائٹ کیا ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اور مائیکل کوریلا وہاں پر یہ بتاتے ہیں یہاں پہ ہاؤس کی آرم سروسز کمیٹی کو کہ شریف اللہ کی گرفتاری جو ہے اس میں اس کو پکڑنے میں پاکستان کی ملٹری، بلکہ سیدھا جنرل عاصم منیر نے ان کو میسج کیا، یہ ٹیکسٹ کیا، کہا کہ آئی ہیو کاٹ ہم، آئی ایم ریڈی ٹو ایکسٹراڈائٹ ہم، یعنی اس میں زور اس پہ آئی پہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کر لیا، یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کر لیا ہے، یہ پاکستانی ملٹری نے کہا کہ میں نے پکڑ لیا ہے شریف اللہ کو، میں اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مائیکل کوریلا نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو لمیٹڈ انٹیلیجنس پرووائڈ کی، مگر اس کے باوجود پاکستان نے آئسس خوراسان کے مقابلے میں بہت کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، بہت سے 5 لوگ انہوں نے ان کے پکڑ لیے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے پاکستان کی ملٹری نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ مائیکل کوریلا نے یہ بھی بتایا آرم سروسز کمیٹی کو کہ ISS خوراسان ایک گلوبل تھریٹ ہے مغرب کے لیے۔ ISS خوراسان نے ماسکو کے اندر بھی حملے کیے ہیں، ایران کے اندر بھی حملے کیے ہیں۔ اب یہاں پر خاصا انٹرسٹنگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ISS خوراسان جو ہے یہ کیا کوئی ٹوٹلی نان اسٹیٹ قسم کی یعنی وہ ہے اینٹی ہے جس طرح کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے، اس کو بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی گروپ سیریا میں تھے ان کو شروع میں تو نان اسٹیٹ ہی بتایا گیا، ہمیں تو ہمیشہ شک تھا، میں پاکستان کے ٹی وی پروگرامز میں بھی بڑا کہتا تھا کہ نان اسٹیٹ نہیں ہے، ان کے پیچھے اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ اسٹیٹ اس کے پیچھے ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جن گروپس کو استعمال کیا گیا بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، بعد میں کیسے مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسی اور حکومتوں نے انہی کو سوٹ پہنا کے، ان کی داڑیاں ٹرم کر کے، ان کو کولون اور پرفیوم لگا کے انہیں انگیج کر لیا۔ تو اب یہاں ISS خوراسان جو ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ کون ISS خوراسان کو اپنے لارج گلوبل اسٹریٹجک عزائم کے اندر استعمال کر رہا ہے؟ دیٹ آئی لیو ٹو یور امیجنیشن۔ اب اس چیز پہ آئیں، جو دوسری بریفنگ ہوئی ہے، ٹیسٹیمنی ہوئی ہے سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے، ایس کمار کی جو انڈین اوریجن ایکیڈیمک ہیں، اس سے پہلے بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہ چکے ہیں، انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے فار اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا۔
جو انہوں نے ٹیسٹمنی دی ہے اس میں انہوں نے مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کی بہت تعریف کی کہ انہوں نے کس طرح سے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں ایک جنگ کو روکنے میں، اور بہت نقصان ہو سکتا تھا اس جنگ کو، اس کو بچانے میں انہوں نے بڑا رول جو ہے پلے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں الیکٹ ہو گیا تو میں پاکستان کے ساتھ جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے امریکہ کے بیسٹ انٹرسٹ میں، انہیں امپروو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کروں گا. اب یہاں جو انٹرسٹنگ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسکوبار کی جو ریپوٹیشن تھی، جو انہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، انہوں نے جو کچھ ایسے اور آرٹیکل لکھے، اس میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر دہشت گردی کے لیے پاکستان ہی خالصتاً خاص کر کے ذمہ دار ہے. اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایک بڑی اسٹرانگ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس کو وہ لیڈ کریں گے ان سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. لیکن یہاں پر ان کی ٹیسٹمنی سے یہ لگتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو نرم کر لیا ہے. دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ کہ جب حالات اور کانٹیکس چینج ہو جائے تو لوگوں کی پوزیشن جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. ٹیمی بروس جو ہیں ان سے دوبارہ جب یہ سوال پوچھا گیا بریفنگ کے اندر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کے اوپر کوئی رول پلے کریں گے، تو انہوں نے اس کو پاکستان کے اخبارات نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دکھا دیا ہے. میں نے ساری کی ساری وہ بریفنگ کے کوشچن آنسرس کا میں نے پورا ٹرانسکرپٹ پڑھا ہے. اصل میں انہوں نے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پہ کمٹمنٹ نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ کے تو نہیں بتا سکتی کہ پریزیڈنٹ کیا کریں گے، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ایسے اسٹرانگ پوائنٹس، ایسی اسٹرانگ چیزیں کرتے ہیں اور انہوں نے ہندوستان پاکستان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے کشمیر کے حوالے سے بھی، کشمیر کا نام بھی خیر انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بھی پروگرس کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. اب اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 11 دفعہ جو ہے وہ کشمیر کا اور ہندوستان پاکستان کا نام لیا، اور جو ہائفینیشن تھی انڈیا پاکستان کی، جس کو کہ ہندوستان نے ختم کرنے کے لیے 30 برس ایفرٹ کی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ واپس لے آئے ہیں. وہ کشمیر کا بھی ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں. اور ہر دفعہ جب ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دلی کو جھٹکا بھی لگتا ہے، ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان تمام معاملات جو ہیں وہ بائی لیٹرل ہے، اور اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی اور امریکہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو ہندوستان کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ان کی فورن پالیسی پہ پریشر پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک بڑی ان ریئلسٹک قسم کی لوگوں کو ذہن میں ایکسپیکٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. آئی ڈو ناٹ نو کہ کتنے، میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 99% لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید امریکہ کی میڈیشن کے نتیجے میں کشمیر میں کوئی ٹیریٹوریل ایکسچینج ہو جائے گا اور ہندوستان کوئی پاکستان کی بات سنے گا، کوئی اقوام متحدہ کی ریزولوشنز میں کوئی جان پڑ جائے گی، اور کوئی مزید ایریا جو ہے کم از کم مسلم کشمیر کا، اگر جموں کا نہیں تو وہ پاکستان کو ملے گا. یہ اس قسم کا ٹھوٹو نہیں ہونے والا. یہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ رکھے. یہ جتنی بھی اس میں میڈیشن وغیرہ ہوگی، اس کا اینڈ رزلٹ صرف اتنا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ لائن آف کنٹرول کو ایکچوئل بارڈر کے اندر، انٹرنیشنل بارڈر کے اندر بدل دیا جائے، میننگ دیر بائے کہ پاکستان آزاد جموں اور کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے فارمل پروونسز کے اندر کنورٹ کر لیں. بہت کم پاکستانیوں نے گزشتہ 50 سال میں شملہ کے بعد دیکھا ہے کہ ہوا کیا. شملہ کے بعد 1970s ہی میں، شملہ ایگریمنٹ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے پرائم منسٹر گلگت بلتستان کو ایڈمنسٹریٹولی آزاد جموں کشمیر سے الگ کر لیا. جی بی بھی مہاراجہ جموں اور کشمیر کی ریاست ہی کا ٹکڑا ہے، اس کا حصہ ہے. اور آزاد کشمیر کا ٹوٹل ایریا میرا خیال 4,500 اسکوائر مائل ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے 26,000 اسکوائر مائل ہے. مہاراجہ کی ریاست کے جو 84,000 اسکوائر مائل کا ٹیریٹری تھی، اس میں سے اندازاً 31,000 سم تھنگ اپروکسیمیٹلی میرا خیال ہے پاکستان کو ملے تھے، جس میں جی بی از دا میجر پارٹ. اور جی بی کو ایڈمنسٹریٹولی الگ کر دیا گیا ہے، اس کو ایک نارملی اسٹیٹ یا پروونس کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے. اب صرف آزاد کشمیر کا ایشو ہے. دباؤ یہ ہوگا سارا کہ پاکستان ان کو فارملی طور پہ اپنے اندر ایکسیپٹ کر لے، ان کو پاکستان پراپر کا حصہ بنا دے. یہی اس کا اینڈ رزلٹ نکلنا ہے. یہی ساری کی ساری سوچ ہے مغرب کی اور ویسٹرن انسٹیٹیوشن تھنک ٹینکس کی. تاہم ایس جے شنکر جو ہیں ہندوستان کے جو فارن منسٹر ہیں، منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز، ان کی جو پوزیشننگ اور اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جب وہ یورپین یونین کی فارن پالیسی ہیڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو ایک کنفیوژن نظر آتی ہے انڈیا کی فارن پالیسی کی. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ساری اسٹرگل اور جنگ ہے، میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف ہے. اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سن رہی ہیں یورپین یونین کی فارن پالیسی کے ہیڈ، وہ بھی بڑی حیران پریشان ہوتی ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کی فارن پالیسی پاکستان کے حوالے سے ایک ڈس ارے، کنفیوژن، شکست و ریخت کا شکار ہے. ان کو اب بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کو دوبارہ سے کسی نئی فوٹنگ کے اوپر اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس وقت صرف اور صرف اس کی ایک توڑ پھوڑ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے.
امریکہ کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں کیلیفورنیا سے وہ پورے امریکہ میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک اسپیکٹیکل کھڑا کر رہے ہیں. میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے بہت غور سے جو کہ ایل اے کی پولیس چیف نے ایشو کی ہے, وہاں کی پولیس نے ایشو کی ہے, وہاں کے میئر نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ فلی کیپیبل تھے ان رائٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے. انفیکٹ یہ جو بلا لیا گیا ہے نیشنل گارڈز کو, جو فیڈرلائزیشن کر دی گئی ہے نیشنل گارڈ کی, اس سے کیلیفورنیا کی ایل اے کی پولیس کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ان کو کمیونیکیشن پرابلم ہے اور لوگوں کو اشکل ملی ہے. لوگ زیادہ اسے کہتے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پروٹیسٹ پورے امریکہ میں پھیل رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی چاہتے ہیں اس قسم کا اسپیکٹیکل, بیکاز اس سے ان کی میک امریکہ گریٹ کی جو کیمپین ہے میگا کی, اس کو تقویت ملتی ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ بائیڈن اور اوباما دونوں نے زیادہ اللیگل امیگرینٹس کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی فرسٹ جو ٹرم تھی اس میں کم لوگوں کو ڈیپورٹ کیا. لیکن جو سینسیشن ہے وہ ان کی زیادہ ہے, اور وہ اس سینسیشن سے پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ایلون مسک نے آج کے دن میں ویڈنسڈے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ریگریٹ کیا کہ وہ پریزیڈنٹ, ان کے جو ٹویٹس اور کامنٹس تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, وہ بہت دور اس میں چلے گئے تھے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ کلیم کیا ہے تھرو سورسز ان وائٹ ہاؤس کہ جمعے کے دن, ٹویٹ تو انہوں نے ویڈنسڈے کو کیا ہے, یعنی جمعہ گزر گیا, سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, تو یہ 6 دن درمیان میں گزرے. لیکن 6 دن پہلے فرائیڈے کے دن انہوں نے وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز سے بھی بات کی, اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے بھی بات کی, اور ایک نیگوسیشن جو ہے وہ چل رہی ہے ان کے درمیان میں, تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے درمیان میں تعلقات جو ہیں ان کو امپروو کیا جائے, فرکشنز کو ریڈیوس کیا جائے. اب اس میں دونوں سائڈز کے انٹرسٹ ہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ریپبلکنز بھی پریشان ہیں اس رفٹ کی وجہ سے, اور جو ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے کیلیفورنیا کی وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ جلدی یہ ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جہاں ٹیکنالوجی انڈسٹری کو اور ایلون مسک کو یہ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ اسپیس ایکس کے جو فیڈرل کانٹریکٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ٹیکنالوجی انڈسٹری کو نقصان ہوگا, ایلون مسک کو نقصان ہوگا, تو بہت اور انڈسٹری کو بھی نقصان ہوگا. وہاں ریپبلکن پارٹی کو بھی بہت خوف ہے کہ ایلون مسک سے جو جھگڑا ہے اس سے ریپبلکن پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے. وہ بھلا کیسے پہنچے گا؟ ایک تو سیدھا ایلون مسک نے $100 ملین پرومس کیے ہوئے ہیں ریپبلکنس کو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے جو کانگریس کے ہیں, اور وہ ایک امپورٹنٹ نیڈ ہے بہت سے گروپس کی جو ریپبلکنس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن معاملہ اتنا ہی نہیں ہے. ریپبلکنس اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹویٹر اگر جو ہے اس نے بہت مدد کی پچھلے الیکشن میں, جو ابھی الیکشن ہوا ہے 2024 کا, اور اگر ایلون مسک کا ٹویٹر کی اسپیس جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے خلاف استعمال ہوگی تو اس سے ریپبلکن پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن کوشش بہت ہے کہ ان کی اور ایلون مسک کی ایک مکمل قسم کی صلح ہو. اور جب ان کی سوزی وائلز کے ساتھ اور جے ڈی وینس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تو اس کے بعد ایلون مسک نے اپنے جو ٹویٹس تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ایپسٹین کی, ہاروے وائنسٹائن کی فائلز کے اندر ہے, اور یہ پتہ نہیں کس کی فائلز میں, اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی.